बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या हिबल्लाह। नाचीज़ मस्जिदुल्लाह क़ादरी इदारे तहक़ीक़ात इमाम अहमदा के यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद कहता है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अय्याम जो हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कसरत से याद करने के अय्याम हैं कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस माह मुबारक में पीर के दिन 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुए और 40 साल की उम्र में आपने नबूवत का ऐलान फरमाया, जिसको हम कहते हैं कि हुजूर की बिअसत जो है वो उम्र की 40 साल में हुई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने जो नबी बनाकर भेजा और उनको साथ में रिसालत यानी किताब भी अता फरमाई, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 63 बरस की अपनी ज़िंदगी यानी 23 बरस आपने इस्लाम की तबलीग फरमाई। इस 63 साल ज़िंदगी में और ख़ास तौर 23 साल ज़िंदगी में उनसे मुतालिक अगर मालूमात जमा की जाएँ जो हदीसों में तफसीरों में मौजूद हैं, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उलूम का अंदाज़ा होता है कि हमारे रब ने हमारे रसूल को कितने ज़्यादा उलूम अता फरमाए। एक बात में लोग उलझते हैं कि गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह को है और किसी गैर अल्लाह को नहीं है। ये पहली बात बताऊं कि नबी गैर अल्लाह नहीं है, वो नबी अल्लाह है। पहली बात तो ये समझ लीजिए, नबी गैर अल्लाह नहीं है, नबी जो है नबी अल्लाह है, रसूल अल्लाह है, अल्लाह का रसूल है या अल्लाह का नबी, तो वो अब गैर नहीं होगा। एक बात। फिर सबसे पहले ये बात याद रखिए कि अगर हमें लफ्ज़ों के मायने ही नहीं मालूम तो फिर हम उनकी अजमत को कैसे समझेंगे। अब अल्लाह का लफ्ज़ है अल्लाह, अब अगर हमें नहीं मालूम कि अल्लाह का लफ्ज़ किस तरीके से है, किससे मुश्तक़ है, कैसे इसके क्या मायने हैं, तो हमें उसकी अजमत का अंदाज़ा नहीं होता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़ाहिर बात है उलूहियत लफ्ज़ है, ज़ाहिर बात है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है हमारा रब है, पालनहार है, इलाह है हमारा। अब उसकी जितनी भी लाखों करोड़ों अरबों खरबों सिफातें हो सकती हैं, हम उसको उस नाम से नहीं पुकार सकते। लेकिन जब हम कहते हैं अल्लाह तो उसके अंदर लामुतनाही सिफात आ जाती हैं। हम अल्लाह कहते हैं ना तो हम समझ लें हमने अल्लाह को तमाम सिफात से पुकार लिया। इसी तरीके से जब हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह के नबी हैं उसको जब हम नबी कहते हैं ना, तो नबी के माने भी कुछ होंगे। नबी नबाउन से बना है और नबी नबाउन माने हैं कि गैब, छुपा हुआ खजाना, यानी जो बात छुपी हो जाहिर बात वो जाहिर की जाए, वो जाहिर करने वाले जो है वो नबी होता है। नबी के माने ही ये बनते हैं कि नबी वो होता है अल्लाह की तरफ से बंदा बशर जो अल्लाह के राजों को लोगों तक पहुंचाता है जो लोगों से छुपे होते हैं उस जमाने में। अब अगर आज साइंस उसको साबित करे बात की बात है, लेकिन बहुत सारे राज जो छुपे होते हैं वो नबी जानता है अल्लाह के बताने से। तो याद रखिए, हम लफ्ज़ करेंगे अल्लाह आलिमुल गैब है, अल्लाह अल्लामुल गुयूब है, और अल्लाह ये आयत 4 दफ़ा है कुरान में। अब अल्लामुल गुयूब मतलब ये तमाम गैबों का आलिम है, वो तमाम गैबों का जानने वाला है जिसकी इंतहा हमें नहीं मालूम। अब अल्लामुल गुयूब जो है, जो गैबों को जानता है, अगर वही जानता है तो मुझे क्या मालूम वो कितना जानता है, मुझे क्या मालूम कि वो कितना जानता है। हाँ, अगर कोई इसका नुमाइंदा दुनिया में आए और नुमाइंदा आकर इजहार करे उसके गैब का, तो पता चलेगा कि अल्लाह ताला के गैब कितने, अल्लाह ताला के गुयूब कितने हैं, अल्लाह ताला के उलूम कितने। जब तो अंबिया जो होते हैं वो अल्लाह ताला के नुमाइंदा होते हैं, और जब नुमाइंदा कोई आता है तो वो अपने आका की जाहिर करता है कि किसने भेजा है उसको। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नबी को बगैर इल्म के नहीं भेजता। और याद रखिए, कोई नबी दुनिया में आकर किसी बंदे बशर से इल्म हासिल नहीं करता, वो मालूमात हासिल नहीं करता जो उससे छुपी होती है, किसी बंदे से नहीं हासिल करता। हाँ, जो कुछ छुपा हुआ है उससे वो अल्लाह से मालूम करता है। तो अल्लाह ताला का इल्म जो गैब है वो ज़ाती कहलाता है। अल्लाह का इल्म क्या कहलाता है? अल्लाह का गैब जो है वो ज़ाती है, और अल्लाह ताला उस गैब ज़ाती को जिनको दुनिया में भेजता है बताने के लिए, उन वो नुमाइंदा कहलाता है नबी।
اور وہ نبی رسول کہلاتا ہے جس کی رسالت دی جاتی ہے. رسالت کا مطلب یہ کہ اس کو کوئی نہ کوئی کتاب اور کوئی نہ کوئی قوانین دیے جائیں گے تاکہ وہ جا کر اس پر عمل کروائے. اور ایک رسول جب آ جاتا ہے دنیا میں اس کے بعد پھر نبی آتے رہتے ہیں تاکہ وہ جو علوم جو کتاب قوانین سکھا گیا تھا رسول، اب وہ بعد آنے والے نبی اس کو ہی پرچار کرتے ہیں، اس کی تبلیغ کرتے ہیں. اسی لیے بنی اسرائیل کے سینکڑوں انبیاء آئے، رسولوں تعداد زیادہ نہیں ہے، اس لیے کہ رسول آتے ہیں اس کے بعد پیچھے انبیاء آتے ہیں. خیر یہ ایک الگ بحث. اب میں آ رہا ہوں اس بات پر کہ قرآن کریم میں ایک آیت میں پڑھ رہا ہوں، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. اب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ جو جانتے ہیں کہ یہاں پر لفظ نبی آیا، اللہ نے پکارا ہے اے نبی. اب کسی بھی ایک عام آدمی جس کی فہم زیادہ نہ ہو، جس کا علم زیادہ نہ ہو، آپ اس سے پوچھئے کہ بیٹا یہ بتاؤ، اے بزرگ یہ بتاؤ کہ نبی کے معنی کیا ہیں، تو وہ کہہ دے گا کہ بھئی اللہ کا رسول. نبی کے معنی اللہ کا رسول نہیں ہے، نبی کے معنی اللہ کا رسول نہیں ہے. لیکن وہ اپنی سمجھ نہیں کہے گا ہمیں اللہ کا رسول ہے، اس کو نبی کہتے ہیں، تو اب اس کو علم نہیں ہے. اب اعلیٰ حضرت ان لوگوں کو جو ترجمہ قرآن پڑھنا چاہتے ہیں ان کو آگاہی دیتے ہیں ایک لفظ کے ترجمے سے، تاکہ ان کے ذہن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پہلے راسخ ہو جائے. وہ کیسے راسخ ہوگی؟ یا ایھا النبی، اے نبی، ترجمہ فرماتے ہیں اے غیب کی خبریں بتانے والے نبی. نبی ساتھ نے دے دیا لیکن بیچ میں ہے کیا بریکٹ؟ اے غیب کی خبریں بتانے والے. تو نبی کے لغوی معنی ہے غیب خبر بتانے والے. اب جب غیبی خبر بتانے والے نبی کے معنی ہی ہیں تو اب آپ کیسے کہیں گے کہ نبی جو ہے غیب نہیں جانتا؟ ارے بھائی نبی اتنا ہی غیب جانتا ہے جتنا اللہ نے سکھایا. اور یہ میرے اور آپ کی بس کی بات نہیں ہے کہ میں احتساب کروں، میں اکاؤنٹیبلٹی کروں کہ یہ نبی کتنا جانتا تھا، یہ نبی کتنا جانتا تھا، یہ نبی کتنا. یہ میرا کام نہیں ہے. میرا کام ان پر ایمان لانا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور آخری نبی کو آخری کتاب دی گئی، اور آخری کتاب میں یہ کہا گیا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. اے نبی آپ جو نہ جانتے تھے ہم نے آپ کو سکھا دیا. ختم ہو گئی بات. یار اتنا بہترین سینٹنس قرآن میں آ گیا ہے اس بات کے لیے کہ کیا کچھ نہیں جانتے. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے. اب کیا نہیں، یہ اللہ جانتا ہے کہ وہ کیا نہیں جانتے تھے. یہ میں نہیں جانتا، یہ اللہ جانتا ہے کہ وہ کیا نہیں جانتے تھے. جو نہیں جانتے تھے وہ سکھا دیا. اب قرآن جو سکھا دیا، قرآن میں کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ ایک مثال دی اللہ تعالیٰ نے. قرآن میں کتنے علوم ہیں یا کتنی باتیں ہیں. فرماتا ہے کہ اگر تمام سمندر سیاہی ہو جائیں اور تمام درخت قلم بن جائیں اور اللہ کی باتیں، قرآن کی باتیں لکھنا شروع کریں تو قرآن کے لکھنے کی باتیں ختم نہیں ہوں گی. سیاہی ختم ہو جائے گی، درخت قلم ختم ہو جائیں گے. اور اگر 7 دفعہ 7 ٹائم اس کو ریپیٹ کیا جائے تو بھی قلم ختم ہو جائیں گے، سیاہی ختم ہو جائے گی. اللہ کی باتیں، اللہ کے علوم ختم نہیں ہوں گے، اور وہ سب قرآن میں موجود ہیں. اور قرآن کہہ رہا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. جو نہیں جانتا نے سکھا دیا. اب اس کے آگے آدمی کیا کہے گا؟ اس کے آگے ہم صرف آمنا صدقنا کہتے ہیں. بس ہمارا بلائنڈ فیتھ ہے. حضور نے فرما دیا، اللہ فرما دیا، ہمارے لیے حق ہے. ہم اس میں نہیں الجھتے، نہ ہم اکاؤنٹیبلٹی کرنے کے لائق ہے کہ ہم اکاؤنٹیبلٹی کریں کتنا سکھایا. سکھا دیا. اب جب سکھا دیا اللہ رب العزت نے تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام علوم غیب جس کے ذاتی ہیں، ازلی ہیں، ابدی ہیں، وہ اللہ نے اپنے نبی کو جتنا چاہا سکھا دیا. ہر نبی کو سکھایا، لیکن ہمارے نبی کو سب سے زیادہ سکھایا، سب سے زیادہ دیا. یہاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی علم غیب سے متعلق 2 آیت قرآن کو اس طرح تطبیق کرتے ہیں کہ آپ حیران ہو جائیں گے. کیونکہ قرآن کو سمجھنا ہر ایک کی بس کی بات نہیں. قرآن کا باطن ہے، باطن کے باطن ہے، 7 باطن ہے. کیا مطلب؟ یعنی اس کے ایک سینٹنس کے اندر اتنی چیزیں چھپی ہوتی ہیں، اتنے معنی ہوتے ہیں کہ میں اور آپ نہیں جان پاتے. ہم تو صرف لغوی ترجمہ پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. بس یہ ہمارے لغوی ترجمہ کہلاتا ہے. اب رحمان کیسا، رحیم کیسا، اللہ کے نام سے شروع کرنا کیسا، اس کی کیا حکمتیں ہیں، ہمیں کچھ نہیں معلوم. تو اللہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب سے متعلق وہ 2 آیتیں لیتے ہیں.
کہ غیب کی کنجیوں کو مفاتیح کہتے ہیں، غیب کی کنجیوں کو مفاتیح کہتے ہیں، اور شہادت کنجیوں کو مقالید کہتے ہیں۔ اور قرآن کی دو آیتیں لیں گے، ایک سورہ انعام کی 59 آیت کا حصہ ہے وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُ إِلَّا هُوَ، اور اسی اللہ کے پاس ہیں کنجیاں غیب کی۔ کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس۔ یہ ہمارا ایمان ہے، غیب کی کنجیاں اللہ کے پاس ہیں، انہیں وہی جانتا ہے۔ یہ بھی حق ہے کیونکہ وہ ذاتی ہیں، وہ جانتا ہے۔ حضور اتنا جانیں گے جتنا اللہ سکھائے گا، اس لیے جتنا بھی علم غیب ہوگا وہ عطائی کہلائے گا۔ حضور کبھی نہیں کہتے کہ میرا ذاتی علم ہے، کبھی نہیں کہا حضور نے، نہ ہمارا کسی اہل سنت کی عقیدہ ہے کہ حضور کا علم ذاتی ہے، اللہ کا عطا کرتا ہے۔ دوسری آیت ہے لہو مقالید السماوات والارض، سورہ زمر کے 63 آیت کا حصہ ہے، اسی کے لیے آسمان اور زمین کنجیاں۔ اب زمین آسمان کنجیاں اسی کے لیے ہیں، اور اللہ کے پاس ہے تمام کنجیاں غیب کی۔ اب دیکھیے اعلیٰ فرماتے ہیں کہ ان دو آیتوں کو ذرا اس طرح دیکھیے کہ آپ مفاتیح جو لفظ ہے اس کا حرف اول میم ہے اور حرف آخر ہا ہے، یا وہ میم اور ہا۔ مقالید کا جو 4 حروف کا مقالید کا، اس سے حرف اول بھی میم ہے اور حرف آخر دال، اس سے بنا اگر میم ہے اور میم دال بنے گا محمد۔ مفاتیح کیا ہیں؟ غیب کی کنجیاں، اور مقالید کیا ہیں؟ شہادت کی کنجیاں، یعنی ظاہر کی کنجیاں اور باطن کی کنجیاں۔ شہادت مطلب ظاہری کنجیاں، ظاہری کنجیاں کیا ہیں؟ باطن کنجیاں کیا ہیں؟ حضرت فرماتے ہیں اس مقالید اور مفاتیح کے میم ہا اور میم دال سے اللہ نے محمد بنایا، فرمایا ان 4 حروف کا مرکب محمد بن گیا۔ اس سے یا تو غیب اور شہادت کی کنجیاں سب حضور کو دے دی گئیں، اس سے مراد یہ ہے کہ بھائی اللہ کی کنجیاں کس کے پاس؟ کسی کے پاس ہوگی تو کھولے گا نا، ورنہ تو نہیں کھولے گا، وہ تو نہیں کھولے گا۔ تو اس سے یا تو مراد یہ ہے کہ غیب اور شہادت کی کنجیاں سب حضور کو دے دی گئیں، کہ حدیث میں بھی حضور فرمایا کہ 2 جہاں کی کنجیاں مجھے دے دی گئیں۔ یہ بھی حضور کہتے 2 جہاں کی کنجیاں مجھے دے دی گئیں۔ یہ حدیث طویل ہے، کسی موقع پر اس کا میں ذکر کر دوں گا، لیکن یہاں میں ٹچ دے رہا ہوں آپ کو اس آیت کے ساتھ۔ تو اعلیٰ فرماتے ہیں کہ دوسری طرف یہ اشارہ ہے مفاتیح مقالید غیب شہادت سب حجرہ خفا یا عدم میں بند تھی یا مقفل تھی، وہ مفتاح چابی جس سے ان کا مقفل تالا جو بند تھا کھولا گیا، وہ ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یعنی ساری کنجیاں غیب کی جو اللہ رب العزت کے پاس تھیں اور سارے زمین آسمان کنجیاں اس کے پاس تھیں، یہ سب بند تھا معاملہ۔ حدیث قدسی ہے میں چھپا خزانہ تھا، یہ سب بند تھا، میں چھپا خزانہ تھا، میں چھپا خزانہ تھا، نہ کوئی جانتا تھا نہ میں نے کسی کو پیدا کیا تھا، میں تھا بس۔ جب میں نے چاہا کہ میں جانا جاؤں، اب چابی کس صورت میں آئی کہ نبی کے وسلم کے اپنے نور سے پیدا کر کے حضور کو سامنے پیدا کر کے جب رکھا تو اب وہ اللہ ان سے ظاہر ہو گیا، اللہ ان سے ظاہر ہو گیا۔ اب یہ ظاہر کی کنجی آ گئی سامنے کہ اب حضور بتائیں گے اللہ تعالیٰ ایک ہے وحدہ لا شریک۔ اب حضور بتائیں گے اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ نے کسی بندہ بشر کو آج تک خود نہیں بتایا کہ میں وحدہ لا شریک ہوں، کوئی ثابت کرے گا؟ وہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، انبیاء آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک سب کہتے رہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ کہا نا۔ تو لا الہ الا اللہ چابی ہے اس خزانے کی جو چھپا ہوا تھا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری چابی ہیں۔ آخری چابی کے پاس تمام کنجیاں موجود ہوں گی، تبھی وہ بتائیں گے کہ کائنات کتنی بڑی ہے، کائنات میں کیا۔ اس کے میں ایک ثبوت دیتا ہوں، اللہ رب العالمین ہے، کسی اور کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین کہہ کر نہیں پکارا۔ جتنے عالمین کے اندر، جتنے عالمین کائنات میں موجود ہیں، ان کا رب اللہ رب العزت ہے۔ ان تمام عالمین کے اندر اللہ کی رحمت ہے کی صورت میں، وہ ذات محمد کی صورت میں۔ تو اب ذات محمد جو ہے ان تمام تالوں کی کنجیاں ہے جو غیب ہے، حضور بتائیں گے۔ حضور نے تو تھے نا، ہزاروں مثالیں میں دی جا سکتی، صرف ایک مثال دے دوں تاکہ سمجھ میں آئے بات۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر حدیثیں صحابہ کرام کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور نے قیامت تک آنے والے ہر شخص کی ولدیت کے ساتھ بتا دیا کہ کون جنت میں جائے گا، کون جہنم میں جائے گا۔
یہ حدیث موجود ہے. آپ کوئی کہے گا صاحب یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ معجزات ہے. اس وقت بس حضور بیان کر رہے تھے، صحابہ سنا تھے، بس روک دیا گیا. اور صحابہ کہہ رہے ہیں ہمارے زمانے سے لے کر قیامت تک جو بندے آ رہے ہیں دنیا کے اندر، بندی آ رہی ہیں، ان سب کا حضور نے ولدیت کے ساتھ نام لے کر بتایا. تو یہ غیبی کنجی نہیں ہے تو کیا ہے؟ اعلی حضرت نے اس کو کنکلوڈ کیا سرکے سے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہاں کی، جان ہے تو جہان ہے. اور پھر یوں ہی کہہ دیا اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا. اور کوئی غیب اللہ جو چھپا ہوا ہے اس سے بڑھ کر کوئی غیب ہے ہی نہیں. اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب خدا ہی نہ چھپا تم پہ کروڑوں درود، تم پہ کروڑوں درود، تم پر کروڑوں درود. وما علینا الا البلاغ.